जनरल फैज हाजिर हो। बाहर बैठे हुए ब्लॉगर्स कह रहे हैं कि पीटीआई जीतेगी, इन ब्लॉगर्स को जमैमा पैसे दे रही है। जज आपस में लड़ पड़े हैं जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी आपस में लड़ पड़े हैं। बल्ले के असूल के लिए एक और जमात जो है वो मैदान में आ गई कि पैन बल्ला सानू दियो। जिस जज के ऊपर बेंच फिक्सिंग का इल्जाम लगता रहा है, आज वो भी बेंच फिक्सिंग का इल्जाम लगा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। पिछले 12 घंटे बहुत ही इवेंटफुल रहे हैं। जमैमा खान साहिबा एक दफ़ा फिर ख़बरों के अंदर आ गई हैं बड़े सालों के बाद, और इसकी वजह क्या है इसकी डिटेल्स भी शेयर करते हैं। और जनरल फैज़ हाजिर हो, ये मामला क्या है इसकी भी डिटेल्स शेयर करते हैं। जज आपस में लड़ पड़े हैं जनाब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी आपस में लड़ पड़े हैं। हैरानगी की बात है कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लड़ना किसी और के साथ था, ये आपस में भी लड़ पड़े हैं। तो सारी डिटेल्स शेयर करते हैं आपसे इस वीडियो के अंदर, लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। 1 मिलियन सब्सक्राइबर के मेगा टारगेट की तरफ हम लोग रवा दवा हैं, आपकी मदद दरकार होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि अब मैं पब्लिक में कभी भी किसी से जब मेरी मुलाकात होती है, लोग आते हैं जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो आके मेरे साथ नंबर भी शेयर कर रहे होते हैं कि आजकल ना आपके इतने सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। सो ये आपका प्यार है, मुझे इतना अच्छा लगता है कि वो बताते हैं कि जी अब आपके ना इतने नंबर हो गए और हमने आपको यहाँ तक लेके जाना है। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस लव जो आप लोगों की तरफ से मिलता है। तो जनाब ख़बरों को आगे बढ़ाते हैं जल्दी जल्दी। एक तो जनाब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ फैसले के खिलाफ वजारत दाखिला ने भी अब अपील दायर कर दी है। वजारत दाखिला की जानिब से अपील में इंट्रा कोर्ट से फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। अपील में मुख्तलिफ कानूनी सवालात उठाए गए हैं कि क्या केस आर्टिकल 199 के तहत पहले हाई कोर्ट में जाना चाहिए था। अपील में यह भी सवाल किया गया है कि लफ्ज़ सिविलियन की इस्तिलाह बहुत वसी है, क्या अदालत ने इसे नज़रअंदाज नहीं किया। सिविलियन की इस्तिलाह में गैर मुल्की और दहशतगर्द भी आते हैं। पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात से मुतल्लिक पहला इख्तियार हाई कोर्ट का था। बाय द वे एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, बल्ले तो लड़ाई हो गई है। बल्ले के ऊपर वैसे मोहल्ले के लड़के आपस में लड़ते हैं, मेरा बल्ला है, लेकिन अब बल्ले के निशान के ऊपर भी लड़ाई शुरू होने लगी है। तो इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा जी, जहाँ पे कोर्ट के मामला की बात हो रही, तो जनाब सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स के खिलाफ अपीलों के मामले पर साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद की बेंच में मौजूदगी पर एतराज़ कर दिया है। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें कहा गया है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद फौजी अदालतों से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर नोट में अपनी राय दे चुके हैं, वो ख़ुद को फौजी अदालतों से मुतल्लिक बेंच से अलग कर लें। तो एक मामला ये है। इसके अलावा जो जजों की आपस में कुछ लड़ाई, पता नहीं लड़ाई कहना चाहिए इसे कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन मामला ये है कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने जनाब एक ख़त लिख दिया है। अब इसके अंदर ये कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने ख़त में कहा है कि जजेस कमेटी में तय हुआ था कि मिलिट्री कोर्ट्स फैसले की अपील 7 जजेस सुनेंगे। मनपसंद जजेस के तासुर को ख़त्म करने के लिए तय हुआ था कि बेंच में सीनियर तरीन 7 जजेस को शामिल किया जाएगा। ये कहते हैं कि जनाब बेसिकली जो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं कि 3 जजेस ने अब वो फैसला करना होता है कि जी कौन कौन सा बेंच जो है वो कौन कौन से केसेस को सुनेगा। ये फरमा रहे हैं कि जी मेरी मुलाकात हुई थी चीफ जस्टिस के साथ, और हमने उस मीटिंग के अंदर तय किया था कि जनाब 7 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो इस केस को, मिलिट्री कोर्ट्स के इस फैसले के खिलाफ जो अपील है इसको सुनेंगे। उन्होंने कहा कि जी 7 दिसंबर को चीफ जस्टिस के चेंबर में 3 रुकनी कमेटी का इजलास हुआ। 4 बजे कमेटी इजलास था और 1.5 घंटा कबल इजलास का मुझे एजेंडा मिला। मैंने बतौर मेंबर कमेटी के इजलास में शिरकत की। कमेटी के एजेंडे के 3 नुकात थे। पहला नुकता फिर इसमें शामिल मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर करना था। दूसरा नुकता आइनी दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने से मुतल्लिक कमेटी का हुक्मनामा था। तीसरा नुकता मुकदमात जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने से मुतल्लिक पॉलिसी का तयन था। उन्होंने कहा कमेटी में फैसला हुआ कि फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल पर 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था, और इससे मुतालिक अब जो अपीलें हैं वो 7 रुकनी बेंच सुनेगा, यानी उससे बड़ा बेंच सुनेगा। मैंने कहा कि पिक एंड चूज़ के तासुर को ज़ायल करने के लिए सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कह रहे हैं कि जी पिक एंड चूज़ के तासुर को ज़ायल करने के लिए, ये जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ये फरमा रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा था कि ज़ायल किया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मेरी तजवीज़ से इतफाक़ किया और कहा था कि मैं जजेस से राय लूँगा, अगर कोई जज ना बैठा तो उसके बाद दूसरा सीनियर जज जो है वो हम शामिल करेंगे।
مجھے کمیٹی میٹنگ کے منٹ سے آگاہ نہیں کیا گیا. آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت درخواست پر سماعت کے لیے تشکیل دیا گیا بینچ بھی سینئر ججز پر مشتمل نہیں ہے. کمیٹی اجلاس کے منٹس میری منظوری کے بغیر ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے گئے. میرا یہ نوٹ بھی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا جائے. خط کے متن میں مزید کہا گیا کہ کمیٹی اجلاس میں 7 رکنی بینچ پر اتفاق کے بجائے 6 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا. سینئر ججز کے بینچ میں شامل نہ ہونے کے حوالے سے میں مکمل اندھیرے میں ہوں. 3 رکنی خصوصی بینچ کی تشکیل میں بھی سینیورٹی کو مد نظر نہیں رکھا گیا. عدالتی وقار اور شفافیت کے مد نظر سینیورٹی کے اصول کو مد نظر رکھنے پر اتفاق کیا. یہ بھی اتفاق کیا گیا کہ متعلقہ ججز کا موقف لینے کے بعد کمیٹی ممبران کو آگاہ کیا جائے گا. جمعے کے روز 2 مرتبہ کالز کرنے کے بعد بتایا گیا کہ فائل چیف جسٹس کے چیمبر میں منظوری کے لیے گئی ہے. انتظار کرنے کے باوجود 6:30 کال کرنے پر بتایا گیا کہ رجسٹرار صاحبہ جا چکی ہیں. چوتھی اور 5ویں کمیٹی اجلاس کے منٹس نہ تو بھجوائے گئے نہ دستخط لیے گئے. ان منٹس کو بغیر میری منظوری سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری کر دیا گیا. سو بیسکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جسٹس اعجاز الحسن کا جو سارا جو غصہ ہے یا ناراضی ہے وہ چیف جسٹس کے ساتھ ہے کہ جی میرا آپ کے ساتھ طے ہوا تھا کہ 7 سینئر موسٹ ججز جو ہیں وہ ان اپیلوں کو سنیں گے. اچھا اب اس میں ذرا کہانی نا پوری آپ نے سننی ہے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دونوں سائڈیں جو ہے نا وہ اپنی اپنی سائڈ آف دا سٹوری جو ہے وہ دے رہی ہیں. ہم آپ کو سنائیں گے پوری کہانی. جسٹس اعجاز الحسن صاحب جو ہے نا ایک ایسے جج ہیں جو سابقہ چیف جسٹس عمر طاب بندیال صاحب ان کے بڑے قریبی تھے اور وہ جب بناتے تھے جب بھی بینچ بناتے تھے تو ٹک کر کے اس میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب جو ہیں وہ بہت ان کے ساتھ ہی ہوتے تھے. خاص طور پہ سیاسی نوعیت کے جو کیسز ہوتے تھے جہاں ان کا تعلق مسلم لیگ نون کے ساتھ یا سیاست کے ساتھ ہوتا تھا تو اس میں جسٹس اعجاز الحسن ہمیشہ جو ہے وہ ساتھ بیٹھتے تھے. یہ خود فرما رہے ہیں کہ پک اینڈ چوز کے اثر کو زائل کرنے کے لیے تو پک اینڈ چوز کے اثر میں سب سے زیادہ تو ایکچولی جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے اوپر الزامات لگتے رہے. نون لیگ کھل کے ان کے اوپر الزام لگاتی رہی ہے کہ جناب یہ بینچ فکسنگ ہوتی ہے. اب جس شخص کے اوپر جس جج کے اوپر بینچ فکسنگ کا الزام لگتا رہا ہے آج وہ بھی بینچ فکسنگ کا الزام لگا رہا ہے. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں میرے ساتھ یہ طے ہوا تھا تو یہ زیادتی ہو رہی ہے. اب کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جناب اب جو موجودہ چیف جسٹس آئے ہیں کام اور پریسیڈنٹ وہ بھی وہی کر رہے ہیں جو پچھلے چیف جسٹس کر کے گئے تھے. یہ مطلب ان کے خط سے تو یہی تاثر ملتا ہے. تو یہاں پہ اب جسٹس اعجاز الحسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ساری چیزیں طے ہوئی تھیں لیکن اس کے مطابق کام نہیں ہوا اور 7 رکنی ڈیسائیڈ ہوا تھا 6 رکنی بنایا گیا ہے. ایک بندہ کم ہے اور 7 سینئر موسٹ نہیں ہے اور وہ کیوں نہیں ہے مجھے اس بارے میں نئی ڈیٹیلز پتہ کی گئی بتایا نہیں گیا. ایگزیکٹلی اسی طرح سب کو جو ہے اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہوتا تھا کہ وہ خط پہ خط لکھی جاتے تھے اور ان کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. ان کی مرضی کے بغیر رجسٹرار جو ہے وہ اپنا کام کر رہا تھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں میں رجسٹرار کو فون کر رہا ہوں وہ دفتر سے ہی جا چکی ہوئی. آج کل خاتون ہے ایک رجسٹرار. تو جسٹس اعجاز الحسن صاحب جو ہے نا وہی سب کچھ فیس کر رہے ہیں. تو پہلے بھی مطلب کوئی ہارمنی نظر نہیں آتی تھی ججز کے درمیان. اب بھی جو ہے وہ تاثرات کچھ ایسے ہی نظر آ رہے ہیں. یہ ہے پوری سٹوری. باقی دونوں سائڈیں جو ہے نا وہ پی ٹی آئی والے اپنی سائڈ پہ تو نون لیگ والے اپنی سائڈ پہ جو ہے وہ اپنی اپنی مرضی کی سٹوری جو ہے وہ چلا رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ دونوں ادوار کے اندر ہی جو ہے وہ اختیارات کو اس طرح استعمال کیا گیا ہے. ایون دو اب ذرا میکینزم تھوڑا چینج ہو گیا ہوا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بلز جو ہیں وہ بھی اس کو بھی کافی تک اس کی منظوری ہوئی. یہ جو بینچ کس طرح بننے ہیں اس کے حوالے سے میکینزم بھی اب ایکٹیویٹ ہو چکا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ اعتراض جو ہے اس کے اوپر بھی آ رہا ہے. اب آ جائیں جناب بلے کے حوالے سے کہ بلے سے بھی لڑائی ہونے لگی ہے. جہاں پہ ججز کی لڑائی کی بات ہو رہی تھی تو اس کے حصول کے لیے جی بلے کے حصول کے لیے ایک اور جماعت جو ہے وہ میدان میں آ گئی کہ پائن بلہ سانو دیو. اس جماعت کا نام ہے جی ہم عوام پاکستان پارٹی اور اس نے الیکشن کمیشن کو جو ہے درخواست جمع کرا دی ہے اے بلہ سانو دیو. اس میں کہا گیا کہ تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کا انعقاد کرانے میں ناکام رہی ہے. بلے کا انتخابی نشان خالی ہے. کسی پارٹی کو دیا گیا نہ ہی کسی پارٹی نے مانگا ہے. تمام رجسٹرڈ جماعتوں کو انتخابی نشان الاٹ ہو چکے ہیں. ہماری جماعت کو ابھی تک کوئی انتخابی نشان الاٹ نہیں ہوا. بلے کا انتخابی نشان ہم عوام پاکستان پارٹی کو الاٹ کیا جائے. اور درخواست چیئرمین ہم عوام پاکستان پارٹی محمد امجد چودھری صاحب کی طرف سے دائر ہوئی ہے. یہ کون صاحب ہے میں تو نہیں کو جانتا. دیکھو انہوں نے بھی بلہ مانگ لیا ہے. اچھا یہ تو ان کے مطابق ہے نا کہ جی انٹرا پارٹی الیکشن کرانے میں ناکام رہی ہے. اس سلسلے میں پشاور ہائی کورٹ جو ہے آلریڈی آج ایک ڈیسیجن دے چکا ہے, اسٹے بلکہ دے چکا ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہ آپ نے اس درخواست کے اوپر انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں دینا. تو بلہ جو ہے نا اب ہوا میں لٹکا ہوا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے بڑے غصے کا اظہار کیا ہے
کور کمیٹی نے الیکشن کمیشن سے بلے کا انتخابی نشان فوری جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور الیکشن کمیشن کے خلاف پشاور ہائی کورٹ کا فی الحال یہ جو ایک اسٹے آرڈر آیا ہے اس پہ اطمینان کا اظہار کیا ہے اور کور کمیٹی نے بلے کا نشان جو ہے وہ تاخیر سے جو جاری ہو رہا ہے اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے اور بلے کا نشان ہتھیانے کی کوشش کی بھی انہوں نے کی کوشش کی تو مزاحمت کریں گے. بلے کا نشان جاری نہ کرنا شفاف انتخابات میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. قانون کے دائرے میں انتخابات کے لیے مہم جاری رکھنے پر اتفاق. یہ ان کا آفیشیل اعلامیہ ہے جو سامنے آیا ہے. بشرا بی بی کل ان کو توشہ خانہ کیس میں نیب میں بلایا گیا تھا, تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہوئیں. اب مارکیٹ میں بہت ہوا اڑی ہوئی تھی کہ جی شاید بشرا بی بی جو ہے نا ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. اور توشہ خانہ تحائف کی غیر قانونی فروغ پر نیب کی تحقیقات جاری ہیں. نیب ٹیم نے بشرا بی بی کو نوٹس دے کر طلب کیا تھا. اس نوٹس میں ویسے ان کو کیا کہا گیا تھا کہ آپ کو توشہ خانہ کی جو تحفے تحائف وغیرہ ملے وہ سارے لے کر آئیں. اب یہ نہیں پتا کہ وہ لے کر آئیں کہ نہیں. تو اس میں مزید کہا گیا تھا کہ آپ نے 2019 میں ایک لاکٹ, کانوں کی بالیاں, بریسلٹ وصول کیا. پھر 2020 میں نیکلس, بریسلٹ, انگوٹھی اور کانوں کی بالیاں وصول کی. اسی طرح 2021 میں بھی نیکلس, کانوں کی بالیاں, انگوٹھی اور گھڑی آپ نے وصول کی تھی. تو یہ ان سے کہا گیا تھا کہ وہ لے کر آئیں. پتہ نہیں مجھے لے کر گئیں کہ یہ نہیں وہاں پہ لے کر گئیں. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیر افضل مروت کی باجوڑ, دیر اور نوشہرہ میں درج مقدمات میں حفاظتی ضمانت منظور کر لی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے 20,000 روپے کے مچلقوں کے عوض ضمانت منظور کی اور ذاتی حیثیت میں کوٹ روم نمبر 1 میں شیر افضل مروت جو ہے وہاں پہ پیش ہوئے تھے. اب آ جائیں جناب, بلے کی لڑائی بتا دی, جج کی لڑائی بتا دی, اب تحریک انصاف کی لڑائی اب آپ کو بتاتے ہیں. کراچی کی سٹی کونسل اجلاس میں تحریک انصاف کے 2 گروپ جناب آمنے سامنے آ گئے. صورتحال کشیدہ ہونے پر جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے نمائندوں نے آپس میں پی ٹی آئی کے دو گروپوں کے درمیان جو ہے وہ بیچ بچاؤ کروایا. اجلاس کے دوران صورتحال اس وقت خراب ہوئی جب تحریک انصاف کے منرف رکن اسد امان نے کونسل میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا شروع کیا. ساتھ ہی پی ٹی آئی کے دوسرے گروپ نے شدید نعرے بازی شروع کر دی جس کا جماعت اسلامی کے ممبران نے بھی ساتھ دیا. شدید نعرے بازی میں کان بڑی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی. اسی دوران دونوں گروپوں کے اراکین ایک دوسرے کے سامنے آ گئے اور دھکم پیل شروع ہو گئی. تاہم صورتحال کشیدہ ہونے پر جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے ممبران نے مداخلت کر کے صورتحال کو قابو کیا. پی ٹی آئی کا ایک گروپ جسے اسد امان لیڈ کر رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کی حمایت کر رہا ہے, جبکہ مبشر کی قیادت میں دوسرا گروپ جماعت اسلامی کا حامی ہے. تو یہاں پہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلہ جڑا ہے نا وہ ڈیوائیڈ ہو گیا آپس میں. اچھا جی, اس کے علاوہ مسلم لیگ کاف کے بعد جمعیت علماء اسلام فے نے مسلم لیگ نون سے پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ مانگ لی ہے. ٹھیک ہے جی. مفتی محمود مرکز پشاور میں دونوں جماعتوں کے قائدین کا مشترکہ اجلاس ہوا. اس میں صوبہ خیبر پختونخوا میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے مختلف فارمولوں کے اوپر غور کیا گیا. اجلاس میں گزشتہ 2 عام انتخابات کے دوران دونوں جماعتوں کی جیتی ہوئی نشستوں پر بات ہوئی. اس موقع پر جے یو آئی نے خیبر پختونخوا کے ساتھ پنجاب میں بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا مطالبہ کیا. جے یو آئی کا کہنا ہے کہ دونوں جماعتوں کے سربراہوں کے درمیان بات چیت کے مطابق سیٹ ایڈجسٹمنٹ پورے ملک کے لیے ہوگی تو ہر جگہ ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی. اچھا جی, اس کے علاوہ نواز شریف صاحب نے نون لیگ کے امیدواروں کے آج کل وہ ان کے ٹکٹس کے حصول کے لیے جو ہے وہ اجلاس ہو رہے ہیں, وہاں پہ انہوں نے اجلاس سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ جی بہت دنوں بعد ملاقات کے بعد اچھا لگ رہا ہے, پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہیں. جنہوں نے رابطہ توڑوایا ان کا بھی شکریہ کہ انہوں نے نہ جانے ایسا کام کیوں کیا. پاکستان سے ہوئی زیادتی کے ازالے کے لیے اپنی ذات سے بلند کو سوچنا ہوگا. ملک بہت پیچھے چلا گیا. جب ہم آئے تھے تو 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی, ملک کو خوشحالی کی ڈگر پر ڈالا. مخالفین حسد کرتے تھے کہ یہ پھر دوبارہ آ رہا ہے. لوگ جانتے تھے کہ ملک میں الیکشن ہوئے تو نون لیگ جیتے گی. یہ سب الٹا ہو گیا. یہ سوال میں بار بار پوچھتا ہوں لیکن آگے سے جواب نہیں آتا. لوگ مہنگائی میں اپنی ساری کمائی کھو چکے, بجلی کا بل نہیں دیا جاتا, لوگ سبزیاں اور دال خریدنے سے بھی مجبور ہو گئے ہیں. 75 برسوں میں ہمیں بہت آگے نکل جانا چاہیے تھا. اب یہ پچھلی گورنمنٹ جو ہے وہ جو گزری ہے وہ میرے خیال میں لیبر پارٹی ہے نا یو کے کی, اس کی حکومت گزری ہے, نون لیگ کی نہیں تھی. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں تھے. مہنگائی کے بارے میں جو ڈسکشن کر رہے ہیں. اچھا جی, انہوں نے کہا یہ میرے سوال کا کوئی جواب نہیں آتا. خود بھی سوچتا ہوں کہ میں بار بار یہ سوال کیوں پوچھتا ہوں. بہت سارے سوالات ذہن میں ہوتے ہیں, کسی کا جواب ملتا ہے کسی کا نہیں ملتا. زیادتی کا ازالہ چاہتے ہیں تو اپنی ذات سے باہر نکلنا ہوگا. ہمیں اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. پارٹی کوشش کرے گی ٹکٹس کی تقسیم کے فیصلے میرٹ پر ہوں. قوم آج پریشانی کی حالت میں ہے. ٹکٹ ملنے والے یہی سمجھیں کہ یہ انہیں خدمت کے لیے ملا ہے. ہمیں سب سے زیادہ عزیز قوم ہے. ملک خوشحال ہوگا تو ہر شخص اور خاندان خوشحال ہوگا. ایک خوشحال پاکستان بہت ہی ضروری ہے. یہ نواز شریف صاحب کا بیان تھا. اب آ جائیں ذرا, آصف علی زرداری صاحب نے آسمہ شرازی صاحبہ کو کل انٹرویو دیا. 1 ہفتے کے اندر یہ ان کا دوسرا انٹرویو ہے. پہلے انہوں نے حامد میر صاحب کو دیا تھا, اب آسمہ شرازی صاحبہ کو انٹرویو دیا ہے. ان سے سوال ہوا کہ جی کیا ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف مل پائے گا. آج ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا وہ جو ریفرنس ہے
جو 2011 میں آصف علی زرداری صاحب نے جو ہے وہ جمع کروایا تھا، آج اس کی سنوائی ہونے جا رہی ہے کئی سالوں کے بعد. تو کہتے ہیں جی جمہوریت اور جمہوریت کا انصاف بہت کٹھن ہے، جمہوریت میں بہت برداشت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. بی بی صاحبہ نے جب اوتھ لیا، حلف لیا، تو اترتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے والد صاحب کا بدلہ لے لیا. ذوالفقار علی بھٹو کیس سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے، اس کے لیے چیف جسٹس صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ذوالفقار بھٹو کا جوڈیشل قتل 40 سال قبل ہوا، میں نے 11 سال پہلے ریفرنس بھیجا تھا جو اب جا کر لگا ہے. جج صاحب نے مجھ سے پوچھ کر سماعت مقرر نہیں کی. آج ہوں کل ہوں پرسوں ہوں آج ہوں کل ہوں پرسوں ہوں الیکشن ضرور ہونا ہے. 8 سے 18 فروری ہو جائے لیکن ہونا تو ہے. 8 نہ ہو 18 ہو جائے یا 8 سے ایک دن پہلے ہو جائے، ہونے تو ہیں. ان سے سوال ہوا کہ الیکشن کی تاریخ آگے پیچھے ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، یہ میرا یا آپ کا اختیار نہیں ہے. پھر ان سے سوال ہوا کہ جی، انہوں نے کہا کہ یہ جو لاڈلا پولیٹیشین سیاستدان جیل میں عمران خان صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، وہ ہی تو لاڈلا ہے، اسی کو تو 30 سال میں بنایا گیا ہے. ہمیں یاد ہے کہ کس طرح حمید گل نے اسے لانچ کیا تھا، اور حمید گل کی لانچنگ پر یہ جو پیسے لے رہا تھا اور لوگ اس کو بانٹ رہے تھے، یہ سارا اپلفٹ ہے اس کو اوپر لانے کے لیے. پھر ان کے تعلقات ٹھیک نہیں رہے تو پھر ڈیلے ہوا. پھر کسی کو یاد آیا تو پروجیکٹ اے پر لے آیا. بلاول صرف لاڈلا کہتا ہے لیکن انہوں نے کبھی بتایا نہیں کہ لاڈلا کون ہے. لاڈلا وہ ہے جو 25 نشستیں جیتنے کے باوجود اکثریت سے حکومت بناتا ہے. میں جیل میں تھا پھر بھی پکڑ دھکڑ کی گئی تھی. لڑتے رہنا ہماری جمہوری حق ہے، ہمیں اسٹیبلشمنٹ اور تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ چلانا ہے. انہوں نے کہا ہمیں تو اے سی پنکھا کچھ نہیں دیا گیا، انہیں تو ایکسرسائز مشین بھی دی جا رہی ہے، کھانے بھی گھر سے آ رہے ہیں، ججز اس کو سہولت فراہم کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ آف پاکستان آ رہا ہے بختر بند گاڑی میں، اور یہ جعلی پرائم منسٹر آ رہا ہے مرسیڈیز میں. کیوں بھائی؟ لاڈلا کیسے نہیں ہوا؟ پھر میرے بھی جیل ٹرائل ہوئے، اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا. سربراہ پی ٹی آئی کو لانا سازش تھی. لوگ عمران خان کو 2035 تک لے جانا چاہتے تھے. عمران خان کو نہ ہٹاتے تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا. آپ کو پتہ ہے یہ اغوانوں کے بارے میں کیوں بات کرتا ہے؟ اس نے ووٹ رجسٹر کروائے ہوئے ہیں اغوانیوں کے، ان کے شناختی کارڈ بنا کر اس نے ووٹ رجسٹر کرائے ہوئے ہیں ہر الیکشن کے لیے. اس کے لیے یہ اغوانوں کی بات زیادہ کرتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، اور لشکر جھنگوی کے دفتر کھلنے چاہیے. اور خدا کا خوف کر ہم ملیٹنٹ اسٹیٹ کی طرف جائیں کیا؟ سول وار کی طرف جائیں؟ باہر جو ہمارے پاکستانی بیٹھے ہیں ان پر دوسری قوموں کا بھی اثر ہے، وہاں سے وہ بہکائے ہوئے ہیں، وہ سمجھ نہیں رہے کہ یہاں کیا عالم ہے. پولز پر ایک رپورٹ نکلتی ہے اور وہ کہتے ہیں وہ بہت پاپولر ہے. باہر بیٹھے ہوئے بلاگرز کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جیتے گی، ان بلاگرز کو جمیمہ پیسے دے رہی ہے. اب یہ جو انہوں نے بات کی نا کہ جی ان بلاگرز کو جمیمہ جو ہے وہ پیسے دے رہی ہے، مجھے نہیں پتا یہ انہوں نے کس ثبوت کے تحت جو ہے وہ یہ بات کہی ہے، کیونکہ جمیمہ کا اور عمران خان کا تو اب آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں رہا ہوا، نہ آپس میں کوئی کانٹیکٹ ہے، نہ ان کا کوئی میل ملانا ہے. مجھے نہیں پتا زرداری صاحب نے جو ہے وہ کس ثبوت کی بنا کے اوپر جو ہے یہ لنکس خود بخود ہی جوڑ دیے. تو میں ہمیشہ پی ٹی آئی کے بارے میں بھی یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ سیاست کریں لیکن ہوا میں تیر مت چلائیں. تو تیر والے کو چیئرمین نے آج مجھے لگ رہا ہے ہوا میں ہی تیر چلایا ہے. یہ جو جمیمہ والا تیر ہے نا، یہ تو ہوا میں ہی لگ رہا ہے چلایا ہے. اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے کہا سمپل بات یہ ہے کہ ایک لابی ہے جو ان کو سپورٹ کر رہی ہے، فائنانس کر رہی ہے، اور اس لابی کے کوئی اور انٹینشنز ہیں. پی ٹی آئی کے پاس امیدوار صرف وکیل ہی ہیں، وہی دفاع کر رہے ہیں، وہی الیکشن بھی لڑیں گے. سیاست میں جو بھی شخص آپ کو ملے گا وہ سب پیپلز پارٹی کی نرسری سے نکلے ہوئے ہیں. لوگ پارٹیوں میں آتے جاتے رہتے ہیں، ہماری پارٹی سے نکل کر لوگوں نے اپنی پارٹیاں بنائیں. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ لطیف کھوسہ اب ہماری پارٹی میں نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ تھی لطیف کھوسہ کے بارے میں کہ جی وہ ہماری اب پارٹی میں نہیں ہے. تو لطیف کھوسہ صاحب اس کے بعد کل رات کو وسیم بادامی کے شو میں آئے اور انہوں نے کہا کہ جی اگر مجھے اب آصف علی زرداری صاحب نے آزاد کر دیا ہے تو اب میں بھی اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے جو ہے وہ آزاد ہوں. لطیف کھوسہ صاحب آپ جانتے ہیں آلریڈی اس وقت جو ہے وہ عمران خان کے بشرا بی بی کے کیسز جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں. تو موسٹ پرابلی اگلا جو گھونسلہ ہوگا وہ پی ٹی آئی ہی ہوگا. انہوں نے کہا اعتزاز احسن کا ہم احترام کرتے ہیں لیکن ان کے سیاسی نظریات ہمارے ہاں نہیں چل رہے. وہ زمان پاک میں عمران خان کے پڑوسی ہیں، اسی وجہ سے ان کے تعلقات ہوں گے. انہوں نے کہا فیض صاحب نے میرے خلاف بہت محنت کی ہے. وہ بندہ جو 4-5 ہزار ووٹ لے سکتا تھا اس کو 40,000 ووٹ دلوا دیا گیا، اسے ایم کیو ایم چیپٹر کا ووٹ بھی دلوا دیا گیا. میں نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا تھا، میں نے ہی شہباز شریف کو نمبرز پورے کر کے دیے. وزیر اعظم میں بنوں گا یا بلاول یہ وقت بتائے گا. خورشید شاہ کہتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. نواز شریف سے صرف ایک ملاقات ہوئی ہے. میں تو شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر بھی نہیں بنانا چاہتا تھا، خورشید شاہ نے اس کو مروا دیا اور میرے بیٹے سے سائن لے لیے، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. عمران خان نے عدم اعتماد کے دوران مجھے دوست کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ آدھی مدت ہماری آدھی مدت آپ لے لیں. میں نے کہا اب دیر ہو گئی ہے بھائی، یہ نہیں ہو سکتا.
میں کمٹ ہو چکا ہوں, میں آگے بڑھ چکا ہوں. بلاول بھٹو ملک کے, اچھا یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا یہ والی, یہ اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا ملک ریاض کی ایک آڈیو آئی ہوئی ہے. ملک ریاض کی ایک آڈیو آئی تھی جس کے اندر زرداری صاحب کو الیجڈلی وہ فون کرتے ہیں اور فون کر کے کہتے ہیں کہ جی وہ دسو پھر کی کرنا ہے, اور اس کے اندر زرداری صاحب کافی کھانس بھی رہے ہیں. تو یہ اس واقعے کا ذکر ہے میرے خیال میں, یہ جو جس میں زرداری صاحب جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو ملک کے نوجوان وزیر خارجہ رہے ہیں. بلاول نے 18 ماہ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا. بلاول کی وجہ سے ہی امریکہ آپ سے بات کر رہا تھا. بلاول کو سیاست سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ شفیق منگل پیپلز پارٹی میں شامل نہیں ہوئے. انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے. ہم پنجاب میں ہر حلقے سے امیدوار کھڑے کریں گے. کراچی میں ہمارا بہت بڑا سکوپ ہے. ہم کراچی کی میئرشپ بھی جیت چکے ہیں. امید ہے کہ قومی اسمبلی کی سب سے بڑی پارٹی بنیں گے. ہمارے ووٹرز دوسری پارٹی کو ووٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. امید ہے ہر جگہ سے اچھی نشستیں مل جائیں گی. ہم مساق معیشت پر مذاکرات کریں گے. بلاول نوجوانوں کا لیڈر ہے. میری خواہش ہے کہ آصفہ بھٹو الیکشن میں آئیں. آصفہ ابھی ہمارا سوشل میڈیا دیکھتی ہیں. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا جنرل فیض کے اوپر. تو جناب ہم نیوز کے اوپر بیسکلی زاہد گھشکوری صاحب نے یہ سٹوری دی ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی فیض آباد دھرنا کمیشن نے 9 اہم شخصیات کے ریکارڈ قلم بند کر لیے ہیں, اور ذرائع کے مطابق سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا بیان آئندہ ہفتے قلم بند کیے جانے کا امکان ہے. اور جبکہ ممبر نیکٹا خالد خٹک کا بیان جو ہے وہ بھی آج ریکارڈ کیا جائے گا, آج یعنی منگل والے دن. اس سے پہلے شاہد خاقان عباسی, احسن اقبال, سابق پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد, ان کی ذرا کافی تو میں بھی ہو گئی تھی جب انہوں نے بیان ریکارڈ کروایا تھا, اور سابق چیئرمین پیمرا ابصار عالم کے بیان بھی جو ہیں آلریڈی ریکارڈ ہو چکے ہیں. اب جنرل فیض آ کے کیا کہتے ہیں, ان کی گواہی, ان کا بیان جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.